अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मदराजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। मुल्क में जो हालात चल रहे हैं वो सबके सामने हैं कि किस तरह से ऑपरेशंस हो रहे हैं, किस तरह से सड़कों पे मार धाड़ हो रही है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं। एंड ऐसे हालात में जो इंसान ना बात करे शायद वही अपनी आखिरत बेहतर तरीके से बचा सके। क्योंकि अनवेरीफाइड ख़बरें, ये तो हदीस के मुताबिक भी एक यानी जिसे हम इस्लाम में गुनाह जारिया कहते हैं कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए काफ़ी है कि जो ख़बर उसने सुनी, तहकीक नहीं की और आगे उसने फैलाना शुरू कर दी, तो ये गुनाह जारिया है कि आपके कहने जो भी आपने कहा उसको मानने के बाद लोगों का एक तांता बन गया और फिर उन्होंने आगे उस खबर को फैलाया। तो जहाँ जहाँ वो मिस इन्फॉर्मेशन जाएगी वो आपके अकाउंट में बात लिखी जाएगी। तो मुझसे लोग ये शिकवा करते हैं। सबसे पहले मैं कह दूँ अपने जो जो एनालिसिस है उसकी तरफ जाने से पहले, कि लोग शिकवा करते हैं कि कैसर साहब आप फ़लाँ चीज़ पे बात नहीं कर रहे, फ़लाँ पे नहीं कर रहे। दैट्स ट्रू, मैं हमेशा देर करता हूँ। आप कह सकते हैं कि जब रिस्पॉन्सेज़ और नैरेटिव्स की बात आती है, आई एम प्रोबेबली लाइक मुनीर नियाज़ी साहब, कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं। पर आई वुड रादर कि मैं देर करूँ, बजाए इसके कि मैं भी बहती गंगा में अपने हाथ धोने की कोशिश करूँ, जस्ट टू बी कूल, कि मेरे पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो सोशल मीडिया से खबर सुनी, 2-4 अपनी तरफ से बातें ऐड की और आगे उसको फैला दी। ये तरीका ठीक नहीं है, पर्टिकुलरली जो आजकल के हालात चल रहे हैं। मतलब इससे पहले जो चल रहे थे, जैसे कब्र पे ताला, आप देख लें कैसे लोगों ने एकदम से उसमें छलांगे लगाना शुरू कर दी उस खबर में, नोट के कब्र में। वो एक कोई लड़की का वाक़या मीनार पाकिस्तान, इस तरह के बहुत से वाक़यात पाकिस्तान में होते हैं, कोई पता नहीं हो रहा होता क्या है, बस एक तरफ से हर तरफ। तो ऐसे हालात में यही होता है कि ओके, लेट द डस्ट सेटल डाउन, और उसके बाद फिर आप एक ज़िम्मेदारी के साथ आप हालात को देखते हैं और फिर उस पे आप अपनी बात करते हैं। आते हैं जो मौजूदा हालात हैं जो चल रहे हैं, इस पे भी मैंने इतनी देर से इसलिए बात की कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं कराची के टूर पे था, बट बिसाइड्स दैट, जब एक तरफ से ख़बर आ रही हो कि जत्थे हैं जी टीएलपी के, उन्होंने उनके बुलवाई हैं, उन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया है। 112 और 120 पता नहीं कैसी-कैसी खबरें बीच में आ रही हैं कि पुलिस ऑफ़िसर जो हैं वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए हैं। एक खबर आती है कि कोई एसएचओ साहब हैं वो शहीद हो गए हैं। एक खबर आती है कि पुलिस वालों को पकड़-पकड़ के गोलियाँ मारी जा रही हैं, किसी पुलिस ऑफ़िसर को 27 गोलियाँ मार दी गई हैं। दूसरी तरफ से खबर आती है कि पुरअमन मुज़ाहिरीन बैठे हुए थे और पुलिस ने अचानक आके वहाँ पे अजीब तरीके से अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। रेंजर्स वाले हैं, उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। निहत्थे शहरियों पे सीधी-सीधी गोलियाँ उन्होंने मार दी और तादाद जो है वो 2-4 लोगों से लेकर 200-400 लोगों तक भी जाती है कि इतने लोगों को शहीद कर दिया गया है। अब ये इस हालात में इंसान क्या तबसरा करे कि हर तरफ से खबरें आ रही हैं, हर तरफ से मज़लूमियत क्लेम की जा रही है। तो इसलिए मैं इन खबरों पे कोई तबसरा नहीं करूँगा जिनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। ब्रॉडली स्पीकिंग 2 ही बातें हैं। नंबर 1, इस माहौल में टीएलपी का एहतजाज, उनकी कॉल, और नंबर 2 रियासत का रिस्पॉन्स। ये 2 चीज़ें हैं। मैं बात करता हूँ टीएलपी की, कि इस माहौल में जबकि एक अमन का मुआहदा होने जा रहा है गज़ा में, क्या, बल्कि अब तो साइन हो गए हैं, उस वक़्त शायद साइन नहीं हुए थे जब इन्होंने कॉल वगैरह दी, कि क्या इस माहौल में ऐसा बनता है कि आप इस लेवल की एक मुल्क के अंदर एजिटेशन करें? सिंपल आंसर, नो। ऐसे हालात में ये मेरी राय है कि ऐसे माहौल में ऐसा बनता नहीं है। ना आप कह रहे हैं कि यकजहती हो रही है, श्योर, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। यकजहती के लिए आप बाहर निकलें, यौम तशक्कुर का ऐलान करें, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन ये ज़िद करना कि हमने मुज़ाहरा करना है और अमेरिकन एम्बेसी के सामने जाके करना है, तो रियासत के अंदर तो ये हक़ है। हक़ को आईनी तौर पे कोई नहीं छीन सकता। दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स रीज़नेबल। लेकिन मेरी राय में, अगर मेरा मशवरा कभी भी इफ़ेक्टिव हो, टीएलपी की लीडरशिप से मेरी कभी उनके किसी लीडर से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अगर मैं वहाँ पे किसी मशावरत में शामिल होता, तो मैं ये अर्ज़ करता कि आप एक यौम तशक्कुर के तौर पे मनाएँ, यकजहती के तौर पे मनाएँ। बाकी जो सियासी जमातें हैं, उनसे आप बात करें, हुकूमत को इनवाइट करें कि आएँ, सारे यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो वज़राए आला हैं, गवर्नर हैं, वो आएँ, कि अल्लाह का शुक्र है कि एक ज़ुल्म का सिलसिला रुका है। और उससे ये है कि 2 मैसेज जाएँगे। एक तो ये है कि ये जो ज़ुल्म का सिलसिला रुक गया है, हम उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पर एट द सेम टाइम अपनी जो न्यूमेरिकल तादाद हमारी बाहर आई है, इससे हम ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हम ये शुक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फ़लस्तीनी बहन-भाइयों के साथ हैं, जो उनका हक़ है, बुनियादी इंसानी हक़ है या शरई हक़ है कि उनको आज़ादी मिले। वो जब तक नहीं मिलती, तब तक हम उनके साथ खड़े हैं। सो दैट स्टेटमेंट वुड हैव बीन फार मोर इफेक्टिव, बजाय इसके कि हमने जाना है अमेरिका। वो अगेन, ये मेरी राय है कि दिस शुड नॉट हैव बीन द केस।
لیکن جیسے ایک مجھے اپنی رائے دینے کا حق ہے، ایسے ہی ہر شہری کے پاس احتجاج کرنے کا بھی حق ہے۔ تو میری رائے کو ٹوٹلی وہ یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پھر بھی مظاہرہ کرنا ہے، تو وہ ان کا آئینی حق ہے، کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ ٹی ایل پی میرے بھی ہزار باتوں پہ اختلاف ہوں گے، جو جلسے کی ریٹرک ہے اس سے اختلاف ہوگا، لیکن یہ کوئی چیز آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے جو ایک سیاسی سیٹ اپ ہے اس کا حصہ ہیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، وہ الیکشن لڑنے والی ایک پارٹی ہے، اس کا ایک سبسٹانٹیو ووٹ بینک ہے۔ تو میں اپنا رائے کا حق استعمال کر سکتا ہوں، وہ اپنا رائے کا حق استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی رائے سڑکوں پہ دینی ہے۔ تو اس حد تک تو آپ یہ حق نہیں چھین سکتے۔ تو وٹ پر بین مور پروڈنٹ، کیا چیز زیادہ بہتر ہوتی وہ ایک اور چیز ہے، ورسز ان کا حق کیا ہے یہ ایک اور چیز ہے۔ تو ان کو جو اگین سمری آف what I just said کہ میری رائے میں اگر وہ اس سے بہتر تک کہ ایک یوم تشکر کی کال دیتے، باقی جو پاکستان میں انٹیٹیز ہیں ان کو وہ بلاتے، سیاسی انٹیٹیز ہیں، مذہبی انٹیٹیز ہیں، دیٹ would have been a different thing altogether۔ تو یہ تو ہے ان کے جو میری رائے ہے کہ اگر یہ نہ اس طرح کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن میں ان کے جو کرنے کا حق ہے بحیثیت شہری جو آئین کا احترام کرتا ہے، جو اسلامی اصولوں کا احترام کرتا ہے، میں اس حق کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا رائٹ تھا۔ اب آتے ہیں جو حکومت کا رسپانس ہے اس طرف۔ دیکھیں، میں نے 90s میں بڑی ہارش قسم کی پالیٹکس دیکھی ہے۔ اس کی ہارشنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس دہائی میں کسی بھی حکومت نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا، کسی اسمبلی نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا، 2-3 سال کے وقفے سے انہوں نے ایوریج وہ ختم ہو جاتی تھی۔ میں چھوٹا تھا پر ریممبر دیٹ ویری کلیئرلی، سوری۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی اسمبلی نہیں کیا، دیٹس ٹرو، لیکن میں خاص ٹائم کی پیریڈ کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ایک رواداری، ایک بردباری ایسی ہوتی تھی کہ اگر اپوزیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کھڑی ہے تو ہر دفعہ نہیں، لیکن عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ چلی جاتی تھی ان کے پاس، بیٹھ جاتے تھے، ان کو منا لیتے تھے۔ اگر خواتین بھی ہیں وہاں پہ تو ان کے سروں پہ دوپٹے، مطلب اس طرح کی واقعات مجھے یاد ہے، میری میموری میں ہیں کہ ایک بردباری ہمیں نظر آتی تھی۔ دونوں پیپلز پارٹی والے بھی کرتے تھے، جب وہ حکومت میں ہوتے تھے، اگر مسلم لیگ جو ہے وہ ناراض ہو جاتی تھی تو وہ کچھ منانے کے لیے کچھ کرتے تھے، اینڈ وائس ورسا، اگر مسلم لیگ حکومت میں پیپلز پارٹی کو منانے کے لیے کچھ کرتے تھے۔ سو وی ہیڈ دیٹ اسکل۔ وہ کہاں گئی ہے، اچانک کہاں کھو گئی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ میں ابراہم میزلو کی ایک بات کی میں تشریح اپنے انداز میں کر رہا ہوں، انہوں نے سلائٹلی ڈفرینٹ کہا تھا اس بات کو کہ if your only solution is a hammer then every problem looks like a nail، کہ اگر آپ کے پاس واحد حل ہتھوڑا ہی ہے تو پھر ہر مسئلہ آپ کو کیل کی طرح ہی نظر آئے گا، پھر آپ ٹھونکتے جائیں گے اس کو۔ یہ لیکن ساتھ نا ہمیں یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کے پاس واحد حل ہتھوڑا ہوتا ہے نا، اس کو حکومت نہیں کہتے، اس کو ریاست نہیں کہتے، وہ ایک آخری حل ہو سکتا ہے کہ بات وہاں تک چلی گئی ہے کہ اداروں پہ حملے ہونے شروع ہو گئے ہیں، جو سول ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ایک نافرمانی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ شور ریاست کو اپنی ریٹ اینڈ میں ریاست نے اپنی اسرٹ کرنی ہوگی، اس پہ کوئی کلام نہیں ہے، لیکن وہ ایک آخری سلوشن ہوتا ہے، وہ پہلا سلوشن نہیں ہوتا۔ پہلے آپ جا کے بات کرتے ہیں، آپ اس معاملے میں آپ علماء کی ایک کمیٹی بٹھا دیتے، 2-4 اچھے جرنلسٹ ساتھ چلے جاتے، وہ ان کو بتاتے کہ دیکھو بھائی، ہم نے غزہ میں جو بھی اس وقت جیسے بھی حالات ہیں، ہم نے وہاں پہ پیس کیور کرانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، انہیں لوگوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہوگا، جب اس طرح کی ایجیٹیشن ہوگی تو ہمارا اپنا وزن کم ہوتا ہے وہاں پہ، اس لیے آپ یہ نہ کریں، ہم آپ کو آفر کر دیتے ہیں، آپ یوم تشکر منا لیں، بڑی ریلی کریں پاکستان میں، ہم بھی آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی آ جائیں گے، باقی ساری جماعتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مذہبی سیاسی ساری جماعتیں، سول سوسائٹی اکٹھی ہوگی، سارے آ جاتے ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہم کر لیتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے، آپ امریکن ایمبیسی تک نہ جائیں، وہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ کا آئینی حق ہے، لیکن ایک ڈپلومیٹک انکلیو میں چلے جانا وہ واقعی ایک حساس معاملہ ہے، اور ٹی ایل پی کے لوگ بھی، مطلب وہ ایک سیاسی جماعت چلا رہے ہیں، اوبیسلی وہاں پہ بھی ایک سینس پایا جاتا ہے، آپ اس اچھے سینس پہ کال اپون کریں تو آپ کو ایک اچھا رسپانس ملے گا۔ یہ کام تھا ریاست کا کہ وہاں پہ جا کے نیگوسیٹ کرتے، معاملے کو وہیں پہ ختم کرتے، ان کے ساتھ مل جاتے، ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے لیڈ کرتے ہیں، ہم ریاست لیڈ کرتی ہے اس طرح کی سیلیبریشن کو۔ اگر یہ بات میں اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست اتنا ہی کر رہی ہے، ویسے ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو پہلے دن سے یہی ہے کہ ریاست کو بالکل مسلمان ملکوں کے ساتھ جا کے کمپین کر کے اسرائیل کو ایک فل آل آؤٹ جنگ میں انگیج کرنا چاہیے، جو بحثت مومن ہم سب کا جو پرائم ہمارا جو کام ہے وہ توقع وہ ہے۔
تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بالکل نہ سمجھیے گا کہ میں یہ جو 20 نکات ہیں میں کوئی ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا اچھا ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ یار اس کو ہم اپنی شکست سمجھ کے اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کیا بیسٹ ہم اچیو کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ISF کی بات کی تھی, تو ریاست جا کے کہے کہ دیکھو یار ہم یہی کر سکتے تھے, وٹ ایور جو ہم نے کیا ہے جو ہو گیا ہے, اب اس میں سے کوئی پازیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر یہ ساری باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن اچانک کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں پہ حملے ہو رہے ہیں, گولیاں ماری جا رہی ہیں. اب وہ کتنی بیچ میں خبریں ایگزیکٹ تصدیق میں نہیں کر سکتا, لیکن اس کو تو میرے خیال میں کوئی سین آدمی ڈینائی نہیں کرے گا کہ لائیو فائرنگ تو کی گئی ہے. اب لائیو فائرنگ جو ہوئی اس کا آپ نتیجہ دیکھیں کیا نکلا. کچھ فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں, وہ آپ ہم ایگزیکٹلی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی ٹھیک ہیں, بٹ دس از سم تھنگ وچ از پارٹ آف سوشل میڈیا, سو وی سے دس ود ڈسکلیمر کہ وی کی ناٹ کنفرم اینی آف دس. لیکن بہرحال یہ ظلم تو اپنی جگہ پہ, اس کو ہم ظلم ہی کہیں گے کہ ریاست جب اس طرح سے نہتے شہریوں پہ آگے اٹیک کرنا شروع کر دے, ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دے, جبکہ آپ کا یہ آخری سٹیپ ہو سکتا ہے. آخری سٹیپ, یہ پہلا سٹیپ کیسے ہو گیا؟ اور پھر اس کے بعد پولیس کو دیکھیں. میں بالکل یہ ریکارڈنگ شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک سوشل میڈیا پہ نظر ماری جسٹ ٹو سی اف دیر از سم تھنگ فریش, جب پرسپیکٹو میں کچھ چیز ایڈ کر سکے. تو وہاں پہ ایک عجیب چیز ہے کہ جو پولیس ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک لسٹ جاری کر رہی ہے کہ سعد رضوی صاحب کے گھر سے فلاں فلاں چیز ملی ہے. گڈنس سیک, اگر یہ لسٹ ساری ٹھیک بھی ہے, مان لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے جناب آپ پولیس ہیں, آپ ریاست ہے, ساری لسٹ ٹھیک ہے, تو جو عدالت کا ایویڈنس ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ صرف لوگوں کی ذہن سازی کے لیے, رائے سازی کے لیے کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو پریزنٹ دیٹ ان دا کورٹ. اور یہ بات بھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ چیزیں جاتی ہیں, جو جن کو ہم سو کوڈ مہذب ملک کہتے ہیں, ان میں ٹھیک ہے بہت سی مہذب باتیں ہیں, تو کم سے کم عدالتی حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مہذب ہیں. وہاں پہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کا ایویڈنس ہے وہ تو عدالت ویسے انٹرٹین نہیں کرتی ہے کہ کیا ایویڈنس ہے کہ کمپرومائز ہوا نہیں ہوا, آپ نے اس کو پہلے ڈسکلوز کیا ہوا ہے. اب یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کون سا طریقہ کار ہے کام کرنے کا. دین اندر امپورٹنٹ تھنگ کہ یہ پاکستان میں معاملہ چل تو رہا ہے نا, یہ خبر تو ہے, لیکن میڈیا اس کو اتنے سبڈیوڈ طریقے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ 2-4 چینل ہیں وہ اس پہ ہلکی پھلکی بات کر رہے ہیں. بھئی آپ نہ کسی کی سائڈ لیں, ایک واقعہ تو ہے. یہی ایگزیکٹلی ہمیں BBC سے پرابلم تھا کہ عراق جنگ پہ 4-4 لاکھ لوگ سڑکوں پہ ہوتے تھے اور BBC والے رپورٹ نہیں کرتے تھے. جو 2014 میں جو غزہ پہ جو اٹیک ہوئے تھے اسرائیل کی طرف سے, اس میں یہی BBC سے لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا کہ آپ رپورٹ تو کریں, تو وہ کہتے تھے نہیں یار ہم یہ رپورٹ نہیں کر سکتے. ایک خبر ہے نا کہ آپ کے شہر میں مظاہرہ ہوا ہے, آپ کے ملک کے ایک شہر میں مظاہرہ ہوا ہے, خبر ہے, آپ کر دیں. اب یہ خبر تو ہے کہ ایک جگہ پہ ایجیٹیشن ہو رہی ہے, آپ اس کو کریں, لیکن آپ نے مناسب سمجھا کہ نہیں جناب ہم یہ نہیں کریں گے. دوسری طرف اسرائیل کی جو اسمبلی ہے اس کی براہ راست کارروائی پاکستانی ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہی ہے. یعنی کہ جو لوگ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں ان کی خبر بھی نہ چلے. دوسری طرف اسرائیل کی لائیو جو پارلیمنٹ ہے اس کی اب خبر چلے گی. پیپل پٹ 2 and 2 ٹوگیدر. لوگ 2 اور 2 کو اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, پیمرا کیا کر رہا ہے, پولیس کیا کر رہی ہے, سیکیورٹی ادارے کیا کر رہے ہیں. اوور آل مطلب یہ اتنی ڈس اپوائنٹنگ ایپیسوڈ ہے کہ وہ ریاست جو کوریا, ملیشیا جیسے ملکوں کو لانگ ٹرم پالیسی بنا کے دے رہی ہے, دنیا کی مڈل ایسٹ ملکوں میں جا کے وہ ان کے ایئر لائنز کو یعنی کہ فرام گراؤنڈ اپ بلڈ کر رہی ہے, جس ریاست کی یہ کیپیسٹی ہم نے دیکھی ہوئی ہو, وہ اس طرح کے معاملات میں اس کو اتنا مس ہینڈل کرے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہی ختم ہو جائے. آج مجھے بتائیں سارے معاملے کے بعد عام عوام کا کیا تاثر گیا کہ پولیس والوں نے کوئی اچھا کام کیا ہے, سیکیورٹی اداروں نے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ نو. یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اور اس پہ تھوڑا یہ کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ اگین یہ آل آف دس از انکنفرمڈ, لیکن کچھ سوشل میڈیا پہ ایسے ویڈیوز آئے وہ قادیانی سو کولڈ خلیفہ جو ہے اس کے, کہ جس سے یہ کچھ لگ رہا ہے کہ it circumstantially speaking it is quite plausible to think کہ شاید اس سارے معاملے کو خراب کرنے والے بھی کچھ ایسے قادیانی عناصر بیچ میں ہوں, کیونکہ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, دوسری طرف آپ مرید کے پہ آپ نے آپریشن کر دیا. مطلب مذاکرات آپ کی ہر کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جاتا ہے مذاکرات میں کہ آپ ساری بات نہیں منوا سکے اگر, تو چلے آپ اتنی منوا لیں یار, آپ مینار پاکستان پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ مظاہرہ کر لیں, آپ کچھ اور کر لیں, وہ آپ کو TLP والے آگے سے کہیں چلے ٹھیک ہے ہم آپ مظاہرہ کرنے کی اجازت دیں, کسی اور جگہ چلے. کوئی یہ نہیں اس طرح کی کامن گراؤنڈ. کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ کہ مذاکرات کیسے کیے جاتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ مذاکرات کیے جاتے ہیں اور اس میں کامن گراؤنڈ پہ اتفاق کیا جاتا ہے, لیکن ایک طرف آپ وہ کریں, دوسری طرف آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے.
مطلب یہ، اور اگر آپ کا یہ کلیم ہے جو کہ پولیس والوں کا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، پہل انہوں نے کی ہے، وچ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ جو آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ کیوں مطلب پولیس پہ اٹیک کریں گے، اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لیکن ایک منٹ کے لیے آپ کا یہی اگر خیال ہے تو اس کا بھی جو طریقہ ہے کہ ریسٹرینٹ رکھی جاتی ہے ٹو اے میکسیمم ایکسٹینٹ. آپ جہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں ان سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں دیکھو یار یہ تمہارے لوگ کیا کریں، ان سے کال دلوائیں کہ نہیں بھائی یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہ سارے راستے اویلیبل تھے، سارے کے سارے اویلیبل تھے. سو سمری ساری بات کی، میری رائے میں یہ ان نیسیسری تھا کہ آپ جا کے ڈپلومیٹک انکلیو میں جا کے اس طرح سے مظاہرے کریں. لیکن بہرحال آئین آپ کو حق دیتا ہے، اگر آپ نے کرنا تھا، ریاست آپ کو سرٹن لمیٹیشنز کے بعد آپ کو اجازت دے دیتی تو بہتر تھا. لیکن اس طرح سے روتھ لیس طریقے سے اٹیک کرنے، روتھ لیس طریقے سے فائرنگ کرنی، کوئی پتہ نہیں ہے کتنی جانی، ایکچولی جانی نقصان کتنا ہو چکا ہے، وی ڈونٹ نو دیٹ. دونوں طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے. آل آف دس could have been avoided اگر ریاست وہ بردباری دکھاتی، حکومت وہ بردباری دکھاتی. اور ہاں اس آخری چیز تو بیچ میں سب سے امپورٹنٹ رہ گئی کہ وہ سب سے امپورٹنٹ اس کانٹیکس میں کہ انسانی جانیں پاکستان میں جائیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ اوبیسلی ہے. لیکن سارے مجموعے کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک طرف اسرائیل کی پارلیمنٹ یہاں پہ چلی جا رہی ہے، دوسری طرف اپنے لوگوں پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے روتھ لیس طریقے سے، اور تیسرے یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کا اتنا پیسہ، میں اس پہ میں سیپریٹ ایک میں ویڈیو بنانا چاہوں گا کہ جس نے کتنے روتھ لیس طریقے سے غزہ کے اندر نسل کشی کو انیبل کیا ہے. ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کو نوبل ملنا چاہیے. یار ہمیں پتہ ہے کہ نوبل پرائز کی ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. ملالہ جیسے لوگوں کو ملا ہوا ہے، ڈاکٹر سلام جیسے آدمی کو جس نے فراڈ کے ذریعے دیا، میں نے پوری کئی قسطوں پہ سیریز بنائی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ نوبل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے نا. آپ لوگوں کے لیے تو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے، انکلوڈنگ آور پرائم منسٹر. تو آپ ایسے آدمی کے لیے سفارش کر رہے ہیں جس نے وہاں پہ، یعنی کہ جس نے قتل کو انیبل کیا ہے، وہ ڈیگر، وہ خنجر جو نیتن یاہو نے جا کے غزہ میں گھونپا ہے، وہ اس کا دیا ہوا ہے. میں پورے حقائق آپ کو بتاؤں گا اگلے ویڈیو میں کہ کیا کیا وہاں پہ اس آدمی نے کیا. اور آپ صرف اس لیے کہ اس نے آخرکار تنگ آ کے اپنے مقاصد کی وجہ سے یاد رکھیں، اگر وہاں پہ وہ دیکھتا کہ مزاحمت کار بالکل کمزور پڑ گئے ہیں، اگر وہ یہ دیکھتا کہ اسرائیل کا ٹوٹل غلبہ ہو چکا ہے، تو اس نے کبھی بھی یہ کام نہیں کرنا تھا. وہ تو صرف پرولونگ ہوتی جنگ کے دوسرے سال میں چلے گئے. ان کا تو ایسٹیمیشن شاید یہ تھی کہ 2-4 مہینے کے اندر گھیر کے سب کو مار دیں گے، ختم ہے. لیکن 2 سال گزرنے کے بعد بھی مزاحمت جاری ہے، اور مزاحمت جاری ہے اس طرح سے کہ اسرائیل ابھی تک جو اپنے وہ جو کیپٹیوز تھے ان کو واپس نہیں لے سکا. نمبر آف ادر فیکٹرز، وہ تنگ ہے، وہ لبرل نہیں ہے، وہ ریئلسٹ ہے، وہ واپس جانا چاہتا ہے، وہ مڈل ایسٹ میں نہیں رہنا چاہتا. ہزار باتیں آپ کہہ لیں، لیکن اب پاکستان کا وزیر اعظم مطلب وہ کہہ رہے کہ ہم اس کو نوبل پرائز کے لیے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں. That's utterly shameful, utterly. یہ تو وائس رائے بننے والی بات ہے، وزیر اعظم والی تو نہیں ہے. خیر، دیز ور مائی 2 cents. بہت افسوس ہوا ہے اوور آل. اس سے بہت بہتر کیا جا سکتا ہے. لیٹس ہوپ کہ ایسی صورتحال نیکسٹ ٹائم پیدا ہی نہ ہو، کہ ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت پڑے. بہت شکریہ آپ کا.